अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए जुर्म و सज़ा पर मबनी एम ए राहत की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है शैतानी रूहें। तो आइए शुरू करते हैं। फुरकत हुसैन शाह बस्ती नौबतगढ़ी के रहने वाले थे, लेकिन बचपन से जवानी तक वहाँ वो कोई अपना मकाम नहीं बना सके थे। मेहनत मजदूरी एक आंख नहीं भाती थी, किसी काम में दिल नहीं लगता था। चिलचिलाती धूप में हल चलाने वाले किसान इन्हें अहमक लगते थे। इनके ख्याल में अकल से पैदल लोग थे जो इस धूप में सेहत खराब करते थे। इनके वालिद हुर्मत हुसैन मौज़िन थे। माँ बचपन में फौत हो चुकी थी, इसलिए बाप के ज़ेरे साया परवान चढ़े। हुर्मत हुसैन बेचारे खुद भी नाखानदा थे। अजान बड़ी खुशहाली से देते थे। इन्हें चंद कुरानी आयात याद थीं, थोड़ा बहुत वाज में कह लिया करते थे। इस तरह इनकी तो गुजर गई, लेकिन फुरकत हुसैन के लिए इस बस्ती में कोई गुंजाइश नहीं थी। बाप ने नौबतगढ़ी के प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन 2 दिन के बाद वहाँ से दिल उचाट हो गया। अमरूदों के बाग से अमरूद चुराने और खेतों से भुट्टे, गन्ने और फूटें चुराने का सुनहरी वक्त मास्टर साहब की बेतुकी बातें सुनने में गंवाना कहाँ की अक्लमंदी थी। इसलिए तीसरे दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया। इब्तिदा में मास्टर कय्यूम बच्चों को इनकी तलाश में भेजते और वो किसी खेत या किसी बाग से डंडा डोली करके लाए जाते थे। लेकिन ये कब तक होता? मास्टर कय्यूम ने एक दिन कह दिया, मौलवी हुर्मत हुसैन पढ़ने का नहीं, किसी और धंधे पर लगाओ इसे। हुर्मत हुसैन बेचारे जब तक जिंदा रहे फुरकत हुसैन के लिए परेशान रहे, फिर उस दुनिया से सुधार गए। बाप की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक रोटी पेट में न पहुंच जाती थी। इससे ज़्यादा फुरकत हुसैन को उनसे कोई लगाव नहीं था। चुनाचे हुर्मत हुसैन की मौत पर कोशिश के बावजूद इनकी आंखों से आंसू ना निकल सके। हाँ, 1 हफ्ते के दुरूद व फातिहा के बाद जब लोगों ने मस्जिद में रोटी लाना बंद कर दी तो फुरकत हुसैन रो पड़े। बाप की याद में नहीं, भूख की शिद्दत से। रोटी इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गई थी और मेहनत मजदूरी के बगैर रोटी का मसला हल नहीं हो सकता था। 3 वक्त का फाका हो गया तो खड़े हो गए अजान देने। भूख के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह अजान दी और मस्जिद के करीबी मकान से अहमद बेग बाहर निकल आए। अजान सुनी, मस्जिद में पहुँचे, गौर से फुरकत हुसैन को देखा। बोले, मियाँ, क्या बाप का मनसब संभालने का इरादा है? हाँ, यही ख्याल है। नमाज पढ़ानी आती है? ज़रा सुनाओ तो। तब फुरकत हुसैन को याद आया कि खाली अजान से काम नहीं चल सकता, इसके बाद भी तो बहुत कुछ होता है। खुद बाप के पीछे ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। इनकी ईद तो पतंगबाजी से शुरू होकर और पतंगबाजी पर ही ख़त्म हो जाती थी। वो खुश होंठों पर ज़बान फेर के रह गए। तब बेग साहब ने कहा, मियाँ, दीन के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। लोग तुम्हारी हरकतों पर मौलवी साहब की वजह से खामोश रहे हैं, लेकिन इस बात पर बहुत मारेंगे, ख्याल रखना। बात यहीं तक महदूद नहीं रही। अहमद बेग ने ज़मींदार साहब से मुलाकात की और मस्जिद के बारे में सवाल किया। मैं गाफिल नहीं हूँ अहमद बेग, महमूदाबाद से एक मौलवी साहब 2-3 दिन में यहाँ पहुँचने वाले हैं, इनसे बात हो गई है। बाल बच्चों के साथ आएंगे? अहमद बेग ने पूछा। तो और क्या, बाल बच्चों को कहाँ छोड़ आएंगे? फिर हुर्मत हुसैन का बेटा कहाँ रहेगा? हुजरे में तो इसके लिए जगह नहीं रहेगी। इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, ये उसका मसला है। अब वो बच्चा तो नहीं है, और फिर वो छोकरा है, कोई अपनी बहू बेटियों के साथ इसे रखेगा नहीं। इसे कहें कि कोई काम धंधा कर ले, और हाँ, इसे कहते हैं कि हुजरा फ़ौरन खाली कर दे, सफाई वगैरह हो जाएगी। मैं मस्जिद में रंग कराने पर गौर कर रहा हूँ, ज़मींदार साहब ने कहा। आज अजान देने खड़ा हो गया था, मगर इससे आगे कुछ नहीं आता। मैंने मना कर दिया है कि आइंदा ऐसा ना करे, मस्जिद की बेहुरमती होती है। अच्छा किया आपने, इसे कह दें कि कल से हुजरे में ना रहे। एक अर्ज़ करनी थी ज़मींदार साहब, बस्ती का लौंडा है, बचपन से बुराइयों का शिकार है, छोड़ देंगे तो और बुरा बन जाएगा। कोई छोटा मोटा काम दे दें, अहाते में पड़ा रहेगा। अहमद बेग ने सिफारिश की। नहीं अहमद भाई, कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ही बहुत से मुफ्त खोरे रोटियां तोड़ रहे हैं, और फिर हवेली के अहाते में
کسی ایسے لڑکے کو میں نہیں رکھ سکتا جس کا کردار خراب ہو۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے، مسجد پر رنگ کرانا ہے۔ پہلے پرانا رنگ کھرچا جائے گا، اس کے بعد مزدور لگیں گے۔ اسے کہیں پوری مسجد کا رنگ کھرچے، اچھی مزدوری دے دوں گا۔ مسجد کی بغل میں کافی جگہ ہے، وہاں سو جایا کرے۔ کون سا سامان ہے اس کے پاس؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میں اس سے بات کیے لیتا ہوں۔ 4 روٹیوں اور 1 پیالے کے ساتھ احمد بیگ فرقت حسین کے پاس پہنچے۔ پہلے پیٹ پوجا کرائی، پھر اس کے بعد زمیندار صاحب کی باتیں بتائیں۔ یہاں تمہارے باپ سے یاد اللہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ کوشش کی، ورنہ بستی والوں سے تمہاری کبھی بنی نہیں ہے۔ دل لگا کر کام کرو، اگر زمیندار صاحب کو راضی کر لیا تو شاید کوئی مستقل کام مل جائے۔ 3 دن کے فاقوں نے چولہے ہلا دی تھیں، چنانچہ فرقت حسین نے حامی بھر لی اور دوسرے دن کھرپی لے کر رنگ کھرچنے بیٹھ گئے۔ لیکن 1 گھنٹے کی محنت نے جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا۔ کھرپی پھینک کر مسجد سے باہر نکل بھاگے اور ماموں کے کھیت کی منڈیر تلے جا سوئے۔ نیند بھری تو کمبخت بھوک پھر لگ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ 2 بھوٹیں کنارے پر جھانک رہی تھیں، توڑ کر کھائیں اور حجرے کی طرف چل پڑے۔ لیکن حجرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، گویا یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ تو نہیں کروں گا، اس بستی میں میرا ہے کون؟ ذرا حالات درست ہو جائیں تو اس زمیندار کے بچے کو بھی دیکھ لوں گا۔ ساری زمینیں خرید کر پھینک نہ دوں تو حرمت حسین کا بیٹا نہیں۔ زمیندار کے خلاف دل میں دشمنی کا بیج پڑ گیا تھا، لیکن اسے ٹکر لینا آسان بھی تو نہیں ہے۔ پوری بستی بچپن سے جانتی ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تیار دشمنہ سے جی بری طرح اکتا گیا، کہیں اور جانے کی سوچی، لیکن کہاں، پوری زندگی بستی سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن نکلنا پڑ گیا۔ جانا ہی ہے تو کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں؟ وہیں سے پلٹے اور بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ رات چھا گئی تھی، گیدڑوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں، لیکن وہ چلتے رہے۔ بستی کا آخری چراغ بھی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو آنکھیں بھر آئیں، دل اداس ہو گیا۔ بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، ہوش وہیں سنبھالا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک بار پھر آؤں گا اس بستی میں اور کچھ بن کر آؤں گا۔ کچھ بننے کا راستہ ذہن میں تھا نہیں، چلتے رہے اور جب تھک گئے تو ایک جگہ پڑ رہے۔ دوسری صبح بے حد اداس تھی، کھیت تھے نہ درخت، سنگلاخ چٹانیں، بنجر زمین۔ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، اور کچھ نہ ملے سورج سے پناہ تو ملے۔ ذرا سی دیر میں زبان باہر نکل آئے گی۔ تیز رفتاری سے چلنے لگے، خدا خدا کر کے دوپہر ہوئے۔ ایک باغ نظر آیا، آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن تیز تیز چلتے ہوئے باغ کے قریب پہنچ گئے۔ پانی بھی تھا اور پھل بھی۔ پھل توڑ کر کھائے، پانی پی کر گردن اٹھائی تو 4 فٹ کے ایک لڑکے نما مرد یا مرد نما لڑکے کو قریب کھڑے پایا، کمر پر ہاتھ رکھے، کڑی نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کیوں استاد؟ لڑکے نے زنانی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے بھائی؟ باپ کا باغ سمجھا ہے؟ کلو کا باغ ہے یہ، سمجھے؟ کلو؟ کون ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ ہم ہی ہیں، تم نے پھل کیوں توڑے؟ بھوک لگی تھی۔ فرقت حسین نے سوچا کہ اب ہٹ درمی سے کام لینا چاہیے۔ بستی کے تو نہیں لگتے، لڑکے نے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت دور سے آئے ہیں، کیا نام ہے تمہاری بستی کا؟ کلو ہر ایرے غیرے سے یاری نہیں کرتا، پہلے اپنے بارے میں بتاؤ۔ فرقت حسین نام ہے میرا، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اپنی بستی چھوڑ آئے ہیں، اب کہیں اور رہیں گے۔ فرقت حسین گہری سانس لے کر بولے۔ یہ ہوئی نا بات، بھاگو چلو، آ جاؤ، تم غلط وقت پر باغ میں گھسے ہو۔ ارے آؤ، وہ آ رہا ہے۔ لڑکے نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر دوڑ پڑے۔ لڑکے نے کافی دور جا کر دم لیا تھا۔ تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، فرقت حسین کانپتے ہوئے بولے۔ اگر بھاگنے میں استاد نہ ہوتے تو سمجھ میں آ جاتی، لڑکا بولا۔ صاحب کچھ بتاؤ گے بھی یا ایسے ہی الٹی سیدھی ہانکتے ہی رہو گے؟ فرقت حسین نے ایک درخت کے سائے میں دراز ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے بھائی، وہ بوٹا کا باغ تھا، اور بوٹا گاؤں کا سب سے تگڑا پہلوان ہے۔
زندگی میں ایک بار اس کے ہاتھ سے مار کھائی ہے، آج تک نہیں بھولے ہیں، پر ہم بھی دھن کے پکے ہیں۔ پھل کھاتے ہیں تو بوٹا کے باغ کا، ورنہ کھاتے ہی نہیں۔ مار کھانے کے بعد ہی قسم کھائی تھی۔ اپنے ہی لائن کے آدمی ہو، کیا نام ہے تمہاری بستی کا؟ بستی امانت علی۔ یہیں رہو گے یا کہیں اور جاؤ گے؟ کچھ دھندے پانی کا بندوبست ہو جائے تو یہیں رہ پڑیں گے۔ تم کیا کرتے ہو؟ محنت مزدوری کے علاوہ سب کچھ۔ سنو پارٹنر، ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ اپنی کھوپڑی میں کام کے آدمی کی تلاش تھی، تم کچھ نظر آئے ہو، اور پھر دوسری بستی کے ہو۔ اگر بات بن گئی تو پوبارے، اور نہ بنی تو کچھ اور سوچیں گے۔ کیا آئیڈیا ہے؟ فرقت حسین نے پوچھا، اور کلو انہیں سرگوشی کے انداز میں اپنا آئیڈیا بتانے لگا۔ فرقت حسین کھل اٹھے تھے، ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ انہوں نے پرمسرت انداز میں پوچھا، کیا یہ سب ممکن ہے کلو؟ کلو تمہارا یار ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ میری ماں بستی والوں کے رشتے کراتی ہے، وہ جو پبلسٹی کرے گی لاجواب ہوگی، مگر پارٹنر مال میں سے 50-50۔ یقیناً، مگر کلو کچھ وقت تو لگے گا۔ بے شک لگے گا، اتنے وقت میں روٹی پانی فری، اور کپڑوں کا بندوبست بھی میں کر لوں گا۔ تو پھر بات پکی؟ فرقت حسین نے بڑی گرم جوشی سے کلو سے ہاتھ ملایا۔ پھر کاروبار کے لیے لوکیشن تلاش کی جانے لگی۔ قبرستان نزدیک تھا، جہاں مصباح خانہ یعنی کمیلا تھا، ایک جگہ مناسب سمجھی گئی، اور وہ جگہ فرقت حسین شاہ کا تکیہ بن گئی۔ فرقت حسین کے بال تو پہلے ہی لمبے تھے، داڑھی بڑھانے میں کچھ وقت لگا۔ اس کا دوست کلو ایک خاص قسم کی قبر کھودتا رہا تھا۔ چند مٹکے بھی پہنچا دیے گئے تھے، اور تکیے کی تکمیل ہو گئی تھی۔ پھر جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو کلو نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلی رات اس نے قبر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، پھر چھت پر چڑھ گیا اور دل ہلانے والی باتیں کرنے لگا۔ رشیدہ کا اکلوتا بیٹا تھا، منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ محلے بھر میں کوہرام مچ گیا، کلو پر جن آ گیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب فرید خاں رات کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، دوسری رات پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ کلو کی آواز بدل گئی تھی، گردن پھول گئی تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مولوی جلال الدین کی ناک پر اس نے زور سے مکہ مارا کہ نکسیر پھوٹ پڑی، اور مولوی صاحب آگے عمل نہ پڑھ سکے۔ کسی بڑے عامل کو دکھاؤ رشیدہ، میں جمعے کی نماز میں دعا کروں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تیسری رات بھی یہی ہنگامہ ہوا۔ محلے والے سہمے ہوئے تھے، جن کا معاملہ تھا کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عالم میں کلو نے فرقت شاہ سے باتیں شروع کر دیں۔ دیکھ فرقت شاہ، میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑا، اچھا نہ ہوگا۔ ارے ارے، رسیاں کھول، رسیاں کھول۔ اور پھر وہ گھر سے نکل آیا۔ رشیدہ روتی پیٹتی پیچھے چلی تو بہت سے ہمدرد بھی ساتھ ہوئے۔ کچھ تو اسے قبرستان کا رخ کرتے دیکھ کر راستے سے بھاگ لیے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہیں رشیدہ سے ہمدردی تھی۔ وہ رشیدہ اور کلو کے پیچھے پیچھے فرقت حسین شاہ کی خانقاہ تک پہنچ گئے، اور یہاں فرقت حسین شاہ ان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ کیوں فرید خاں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بستی میری پناہ میں ہے۔ رسیاں کھول دو شاہ جی، اب نہیں آؤں گا، کلو بدلی ہوئی آواز میں گڑ گڑایا۔ کہا حضرت سلیمان کی قسم؟ حضرت سلیمان کی قسم، اب نہیں آؤں گا۔ ایک بات چھوڑ دو شاہ جی، جا بھاگ جا۔ اس غریب بیوہ کے اکلوتے لڑکے کو ستاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ فرقت شاہ پر جلال آ گیا، اور وہ پرجلال آواز میں بولے۔ کلوا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لوگ دنگ کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے مٹی کے پیالے میں سے مٹکے سے پانی انڈیلا اور کلوا کو پلاتے ہوئے بولے، لے جاؤ بہن اپنے بیٹے کو، اب یہ ٹھیک ہے۔ رشیدہ شاہ جی کے قدموں میں گر پڑی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ پھر شاہ جی کی شہرت ہو گئی۔ دوسری صبح بہت سے عقیدت مند شاہ جی کی زیارت کو چل پڑے تھے۔ تکیے کی صفائی ہوئی، پودے لگائے گئے، نظر نیاز چڑھنے لگی۔ لوگوں نے شاہ جی کے لیے اپنی خدمات وقف کیں، اور فرقت حسین شاہ کے عیش ہو گئے۔ بستی کے بہت سے لوگوں کو شاہ جی کی ذات بابرکات سے فیض پہنچا۔
جو ناکام رہے انہوں نے ناکامی کو تقدیر سمجھ لیا۔ شاہ جی کو اس کاروبار کے بہت سے گر خود بخود آ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شفا دینے والی ذات خداوند عالم کی ہے، دعا کرنا اس آسی کا کام ہے۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو تو اس گناہ گار کو قصوروار نہ کہے۔ سیدھا کاروبار تھا، کوئی لاگ لپٹ نہ تھی۔ کسی کا کام بن گیا تو شاہ جی زندہ باد اور نہ بنا تو اللہ کی مرضی۔ ہاں کچھ کرامات ضرور تھیں جو عقیدے کو قائم رکھتیں۔ اس کے لیے کلوہ موجود تھا جو بستی بھر کا مخبر تھا اور اس خاص قبر کے راستے شاہ جی تک پہنچتا تھا اور انہیں پر وقت اطلاعات فراہم کرتا تھا۔ شاہ جی اسی کی زبان میں بولتے اور حیران رہ جاتے کہ روشن ضمیر اللہ والے کو پہلے ہی ان کے حالات کی خبر تھی۔ دال روٹی کے بجائے گوشت روٹی خوب جل گئی تھی، منو سلوہ اترتا تھا، صحت شاندار ہو گئی تھی، بہت ساری باتیں بھول گئے تھے۔ نواب گڑی کا خیال اب شاید ہی آتا تھا۔ یہاں کیا کمی تھی؟ عمر بھر کے لیے روٹیوں کا بندوبست ہو گیا تھا، لیکن دانہ گندم کے مضر اثرات، عمدہ صحت اور فارغ البالی کے بعد دوسرے پہلے احساسات کو جگانے لگے تھے۔ تجرد کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ عقیدت مند خواتین لڑکیاں آتی تھیں، ان کی کھنکدار آوازیں، شوق باتیں شاہ جی کے دل کو گدگدانے لگی تھیں۔ بستی کا کھاتے تھے، سب کے بزرگ تھے، اسی لیے کسی بالی پر نگاہ ڈالنا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد ذلت اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ رہتا۔ لیکن دل کی مانگ پڑتی رہی، کوئی فیصلہ نہ کر پاتے تھے اپنے بارے میں کیا کریں۔ اس سلسلے میں تو کلو کو بھی ہمراز نہیں بنا سکتے تھے۔ انسان کا بچہ ہے، کچھ کر بیٹھا تو کمبخت چڑھاووں کا آدھا مال باپ کی ملکیت سمجھ کر لے جاتا تھا۔ تمام عمر کا تاوان تھا۔ بستی والے صرف اتنا ہی کر سکتے تھے کہ 2.5 آنے سے لے کر 1.25 روپیہ تک چڑھا دیں، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ جمعرات کو۔ ان کی اپنی ہی آمدنی کتنی تھی؟ چنانچہ 5-7 روپے جمع ہو جاتے تھے ہفتے کے ہفتے، جن میں سے آدھے کلو کے ہوتے تھے۔ ہر مال میں سے آدھا حصہ تو اس کا ہوتا ہی تھا۔ سال بھر میں صرف 150 روپے جمع ہو سکے تھے شاہ جی کے پاس، لیکن پھر بھی برے نہ تھے، اور کون سی ضرورت رہ جاتی تھی؟ لیکن دل کی یہ نئی مانگ اب بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے کوئی راہ نہ تھی۔ ممکن تھا وقت کے ساتھ یہ جنون ختم ہو جاتا، لیکن ایک دن احساس کے درخت شعلے دکھانے لگے، اور شعلے دکھانے والی شعلہ رو زینت تھی۔ اس کی ماں رشیدہ کی رشتہ دار تھی اور ایک دوسری بستی میں رہتی تھی۔ زینت کافی عرصے سے مرجھائی رہتی تھی۔ ماں کا خیال تھا کہ کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ ہم جولیوں نے تصدیق کر دی۔ کلو کے جن اترنے کا واقعہ کانوں میں پڑ چکا تھا، اس لیے زینت کے سوتیلے باپ کمالے سے اجازت لے کر بستی امانت علی آ گئی۔ رشیدہ نے پوری مدد کی حامی بھری اور دوسرے دن ماں بیٹیوں کو لے کر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ شاہ جی نے زینت کی بیماری سنی، نگاہیں اٹھائیں تو پھر جھکا نہ سکے۔ زینت پر کس کا سایہ ہو سکتا تھا؟ اس کی ٹخنوں تک زلفوں کے سائے میں تو دل والوں کے گروہ گم ہو سکتے تھے۔ شاہ جی پر زینت کا سایہ ہو گیا۔ بمشکل تمام بولے، خداوند عالم شفا دے گا، کسی بہتر حکیم کو دکھانا ضروری ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج ہم کریں گے، جسمانی بیماریوں کا علاج حکیم سے کراؤ، اور اس میں غفلت نہ کرو۔ اس سے پہلے کسی اور کو ایسا مشورہ نہیں دیا تھا، لیکن زینت کا سحر ان پر طاری ہو چکا تھا۔ خود جس طرح کا علاج کرتے تھے اس سے واقف تھے، اس متاع جاں کو غلط مشورہ دے نہ سکے۔ دوسری جمعرات کو دوبارہ بلا لیا تھا، پھر یہ جمعرات منگل میں بدل گئی۔ دوسرے عقیدت مند جمعرات کو جمع ہوتے تھے، اس لیے جی بھر کا دیکھ بھی نہ سکتے تھے۔ منگل کے انتظار میں جنگل میں پڑے رہتے تھے، اور منگل کو یہ جنگل منگل ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوچ کے دھارے بھی رخ بدلتے رہے۔ ساری زندگی اس طرح گزار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دنیا بہت وسیع ہے، اور اگر زینت مل جائے تو زمین کا ہر گوشہ جنت بن سکتا ہے۔ کچھ اور کریں گے،
کچھ اور سوچیں گے، مگر زینت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ دل کے راز دل میں دفن تھے، زبان پر آ گئے تو وقت سے پہلے کھیل بگڑ جائے گا۔ کلو بلیک میلر تھا، بھنک پا گیا تو اپنے ریٹ بڑھا دے گا، پائی پائی کا حساب رکھتا تھا کم وقت، اور شاہ جی اس سے عاجز تھے۔ پھر جمالو آ گیا، نام شاید جمال الدین تھا لیکن خود اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ بستی امانت علی کا ہی رہنے والا تھا، لیکن ولایت چلا گیا تھا اور ولایت سے لوٹا تو جون ہی بدل چکی تھی۔ بعد میں اس نے شاہ جی سے راز کا رشتہ جوڑ لیا۔ آپ اللہ والے ہو جی، آپ سے جھوٹ بول کر دوزخ میں تو نہیں جانا؟ کون ولایت گیا تھا؟ اپن تو شہر میں رہتے ہیں، وہیں دھندا کرتے ہیں، مگر اب واپس آ گئے ہیں، شادی کریں گے۔ شاہ جی دعا کرو ہمارا کام بن جائے۔ جمالو نے شاہ جی کو ایک خوبصورت گھڑی کا تحفہ پیش کیا تھا، اس لیے ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ خیر ہوگی جمالو، کیا دھندا کرتے ہو شہر میں؟ شاہ جی کو مستقبل کی روشنی نظر آئی۔ آپ اللہ والے ہو جی، جھوٹ بول کر دوزخ میں تو نہیں جانا؟ سارے دھندے کر لیتے ہیں، بلیٹ پر خوب ہاتھ صاف ہے۔ یہ دیکھو، اس نے دونوں ہاتھ شاہ جی کے بدن پر پھیرے اور پھر جیب سے وہ گھڑی نکال کر شاہ جی کی گود میں رکھ دی جو اس نے خود شاہ جی کو دی تھی۔ دیوانے دھنک کر رکھ دیتے ہیں، چاہے کنکریٹ کی ہی کیوں نہ ہو۔ بند کواڑوں سے اندر گھس جانا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور شاہ جی چونک کر اس کے بائیں ہاتھ کو دیکھنے لگے۔ آپ اللہ والے ہو جی، جھوٹ بول کر تب تو تم نے خوب دولت جمع کر لی ہوگی، شاہ جی نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ شہر میں ایک خوبی ہے شاہ جی، دولت جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی ہی تیزی سے چلی بھی جاتی ہے۔ سنا ہے کہ اپنی بستی میں لوگ بڑے مالدار ہو گئے ہیں، اس نے رازداری سے کہا۔ تو اب تم بستی میں چوریاں کرو گے؟ آپ کی دعا لے کر شاہ جی، منع کرو گے تو نہیں کریں گے، پر بس اپنا ایک کام ہے، شادی کریں گے اور چلے جائیں گے۔ جو کچھ کرو بتا کر کرنا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، شاہ جی نے کہا۔ جمالو کے جانے کے بعد انہوں نے سوچا، یہ شخص تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے، اگر اسے کچھ فیض مل جائے تو اچھا ہو۔ جمالو نے پہلی واردات شیخ شفیق کے یہاں کی، اور دوسری صبح شیخ شفیق روتا ہوا شاہ جی کے پاس آ گیا۔ ہم کوشش کریں گے، لیکن 40 دن کا چلہ کرنا پڑے گا، حقیقت کشائی کرنے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے، صبر کرو۔ اسی شام جمالو نے تکیے کے لیے 200 روپے پیش کیے اور کہا کہ یہ رقم نیک کاموں میں لگا دیں شاہ جی، آخر دوزخ سے بچنا بھی تو ہے۔ کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے، شاہ جی نے یہ معقول حصہ قبول کرتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، نیک کام تو ایسے کرنے چاہیے شاہ جی کہ دوسرے آدمی کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر جمالو یہ نیک کام کرتا رہا۔ شاہ جی اندرونی طور پر اس کی شاگردی قبول کر چکے تھے۔ زینت بدستور دل میں بسی ہوئی تھی، لیکن اب وہ صحت مند ہو گئی تھی، اس لیے اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اب تو 3 منگل گزر گئے تھے۔ شاہ جی کی جب بے قراریاں حد سے تجاوز کر گئیں تو زبان کھولے بغیر نہ رہ سکے۔ معلومات کا ذریعہ کلو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ تمہاری ماں کے ساتھ ایک بچی آئی تھی علاج کے لیے، کافی دن سے نہیں آ رہی ہے، کچھ معلوم ہے کہ اس کا کیا حال ہے؟ زینت کی بات کر رہے ہیں شاہ جی، اس کی بیماری اس کا سوتیلا باپ ہے، لونڈیا جوان ہو گئی ہے، خوبصورت ہے، اس لیے کمالے اس کا سودا 10,000 میں کرنا چاہتا ہے۔ 10,000 تو کوئی مائی کا لال ہی دے سکتا ہے، بس یہی اس کی بیماری ہے۔ یعنی کوئی بھی 10,000 دے کر اس سے شادی کر لے؟ ہاں شاہ جی، چاہے تم ہی کیوں نہ ہو، کلو نے کہا۔ شاہ جی کھو گئے، دن بھر گھر پر رہے، رات کو بھی گھر رہے۔ صبح کو برآمد ہوئے تو جمالو آستانے پر موجود تھا۔ رات کو بستی چوکھیا جا رہا ہوں شاہ جی، لمبا کام ہے، دعا کرو۔ چوکھیا یہاں سے کتنی دور ہے؟ 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کس طرح کام کرو گے؟ شاہ جی نے پوچھا، اور جمالو انہیں اپنے گر بتانے لگا۔ وہ شاہ جی کی دعا لے کر چلا گیا تو شاہ جی کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ اسی رات بادلوں کے نیچے گہری تاریکی میں
شاہ جی بدلو خان بزاز کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بستی سو چکی تھی، کتے جاگ گئے تھے۔ شاہ جی بدلو کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بدلو مالدار اسامی تھا۔ شاہ جی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے اندر گھس گئے۔ جمالو سے بہت کچھ معلوم کر چکے تھے کہ دولت مند لوگ رقم کہاں رکھتے ہیں۔ سیدھے اس جگہ پہنچ گئے جہاں لوہے کا ٹرنک موجود تھا، لیکن ابھی ٹرنک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر تیز روشنی شاہ جی پر پڑی۔ بدلو ہاتھ میں لٹھ لیے کھڑا تھا۔ شاہ جی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی وقت بدلو کی آواز ابھری، ارے شاہ جی آپ؟ شاہ جی کی حالت تو خراب تھی لیکن حاضر دماغی کام آئی۔ انگلی اٹھا کر بدلو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ بتانے لگے۔ دراصل وہ اپنی حالت درست کر رہے تھے۔ ہوش و حواس درست کر کے 2-3 پھونکیں ادھر ادھر ماری اور پھر مٹھار کر بولے، اب آرام سے سو جاؤ۔ میں سمجھا نہیں شاہ جی، بدلو عقیدت سے بولا۔ بچ گئے بدلو، کچھ ارواح خبیثہ تمہارے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ حکم ہوا جاؤ بدلو کی حفاظت کرو۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں، آستانہ چھوڑ کر چلے آئے۔ خدا ہر مسلمان کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ شاہ جی خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے کچھ خدمت کا موقع دیں۔ آپ کی ذات تو اس بستی کی نجات کا باعث ہے۔ خاموش بدلو، خاموش، گناہ گار کرتے ہو مجھے۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں خاموشی ہی مصلحت ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، تم جاگ نہ جاتے تو تمہیں خبر تک نہ ہوتی، یہی حکم ہے۔ شاہ جی مڑے اور واپس چل پڑے۔ دل میں پنکھے لگے ہوئے تھے، بال بال بچے، حاضر دماغی کام آئی۔ جمالو نے واپس آ کر 500 روپے تقیے کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاہ جی کباب ہو گئے۔ کاش وہ بھی اتنی صفائی سے کام کر لیتے، لیکن ہمت نہیں آ رہی تھی۔ جمالو سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ دوسری کوشش میں بھی جگار ہو گئی، تیسری کوشش میں کام بن گیا تھا، لیکن ٹرنک میں صرف 500 روپے نکلے اور سونے کی 2 چوڑیاں۔ بھلا ان سے کیا کام بنتا؟ انہیں تو 10,000 درکار تھے۔ دونوں چوڑیاں انہوں نے بڑی احتیاط سے محفوظ کر لیں، زینت کی کلائیوں کے لیے موزوں تھیں، اور پھر سہاگ رات کے لیے کوئی تحفہ بھی تو ضروری تھا۔ لیکن 10,000 بیلنس 2,700 روپے ہو چکا تھا، وہ بھی اس طرح کہ جمالو کی دی ہوئی رقم کلو کی نگاہوں سے بچی رہی تھی، ورنہ یہ بھی آدھے رہ جاتے۔ چوتھی کوشش انہوں نے بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ کی تھی، لیکن قسمتیں یکساں تو نہیں ہوتی۔ اس رات شاہ جی پر بہت بری بیتی۔ دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ ایک کتے نے ٹانگ دبا لی اور شاہ جی چاروں شانے چت ہو گئے۔ نہ جانے کس طرح کتے سے جان بچی، لیکن ٹانگ میں زخم ہو گیا اور سخت بخار چڑھ آیا۔ کتے کے بارے میں دوسرے دن معلوم ہو گیا کہ بدبخت پاگل تھا۔ پاگل نہ ہوتا تو بھلا شاہ جی کو کاٹتا؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ شہر جا کر 14 انجیکشن لگوائیں۔ بستی میں کوہرام مچ گیا، عقیدت مند دوڑ پڑے۔ شاہ جی نے بتایا تھا کہ ایک نجس چوپایا تکیے میں گھسایا تھا۔ جمالو پیش پیش تھا۔ شہر کے بارے میں اس سے زیادہ واقفیت کس کو تھی؟ شاہ جی کی خدمت اس سے زیادہ کسی نے نہ کی، اور وہ شاہ جی کو تندرست کرا کے ہی بستی واپس آیا۔ بستی والوں نے گاؤں کی سرحد پر شاہ جی کا استقبال پھولوں سے کیا تھا اور انہیں جلوس کی شکل میں خانقاہ لے گئے۔ شاہ جی پھوٹی تقدیر کو روتے رہے۔ زینت میکے میں زندہ تھی۔ کلو سے اس کے بارے میں احتیاط سے پوچھا تو پتہ چلا کہ سب خیریت ہے، گویا ابھی گنجائش تھی، لیکن یہ سب کچھ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک جمالو تھا، جہاں ہاتھ ڈالتا وہیں کامیابی ہوتی، اور ایک وہ تھے 14 انجیکشن لگوانے پڑے تھے پیٹ میں، لیکن شہر دیکھ لیا تھا، اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ اگر زینت ساتھ ہو تو شہر حقیقی جنت بن سکتا ہے۔ سوچتے رہے اور پھر جمالو کو ذہن میں لائے۔ ایک صبح دھڑکتے دل کے ساتھ جمالے سے بولے، میاں جمالو، لعنت ہے ہم پر۔ کیا ہوا شاہ جی؟
3 दिन سے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں، جو ہم کرنا چاہتے تھے اس کا کوڑا تمہارے نام نکلا۔ کیسا خواب شاہ جی؟ حکم ہوا ہے خانقاہ کی توسیع کراؤ۔ ایک خوبصورت عمارت روزانہ نظر آتی ہے اور بار بار ہدایت ہوتی ہے کہ خانقاہ کو اس طرح بنوا دو۔ آج مجبور ہو کر ہم نے سوال کیا کہ فقیر کے پاس وہ کاغذ کے ٹکڑے کہاں ہیں جو عمارت کی تعمیر کر سکیں، تو حکم ہوا کہ جمالو کو کس لیے ہیں؟ ہم نے اطلاع دے دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کتنی رقم لگ جائے گی شاہ جی؟ جمالو نے پوچھا۔ پورے 10,000۔ میاں، سب کچھ کرتے رہے ہو، اس حکم کو نہ ٹالنا، نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ میری یہ مجال شاہ جی، مگر 10,000؟ ٹھیک ہے شاہ جی، آج رات اپنے زمیندار جی کا گھر دیکھتا ہوں۔ اچھا ہے، جانے سے پہلے یہ کام کر جاؤں تو ثواب ہوگا، جمالو نے کہا۔ جانے سے پہلے؟ کہاں جا رہے ہو؟ شہر۔ ساری بات پکی ہو گئی ہے، بس خاموشی سے نکاح ہوگا اور میں اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا جاؤں گا، مگر تم سے مل کر جاؤں گا۔ شاہ جی، تم اللہ والے ہو، برکت ہوگی۔ یہ کام کیے بغیر نہ جانا میاں، شاہ جی نے ہدایت کی اور جمالو نے اقرار کر لیا۔ یہ رات شاہ جی پر بہت بھاری تھی، ساری رات جاگتے رہے تھے، کروٹیں بدل بدل کر۔ صبح کی لاکھوں منصوبے ذہن میں بنتے رہے۔ 3,000 روپے اور 2 سونے کی چوڑیاں موجود تھیں۔ 10,000 اگر جمالو دیتے تو کام بن جائے گا۔ دوسری صبح جمالو نے 10,000 کی کٹی قدموں میں رکھ دی تھی۔ شاہ جی پاگل ہو گئے، آنکھوں کی روشنی 1000 گنا بڑھ گئی تھی، دل کے سارے کمل کھل گئے۔ جمالو کو لاکھوں دعائیں دیں اور اس کے جاتے ہی غسل کرنے چل پڑے۔ اب وہ موقع پاتے ہی یہاں سے کھسک جانا چاہتے تھے۔ کلو آیا تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، پھر بڑی احتیاط سے بولے، میاں، اس بچی کی بھی کچھ خبر ہے؟ آئی ہی نہیں اس کے بعد۔ کون؟ زینت شاہ جی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ دور بستی کی بات ہے شاہ جی، نہیں آئی ہوگی۔ کہاں رہتی ہے، ذرا پتہ تو بتا اس کا۔ کیوں، کیا وہاں جاؤ گے شاہ جی؟ کلو نے پوچھا۔ ارے نہیں میاں، اپنے موکلوں کو بھیجیں گے اس کی خیریت لینے کے لیے۔ موکل؟ کلو ہنس پڑا۔ یہ کہاں سے پکڑ لیے تم نے فرقت حسین؟ اور شاہ جی گڑبڑا پڑے۔ کلو ان کے سارے موکلوں کو اچھی طرح جانتا تھا، بڑی مشکل سے بات بنائی، لیکن کلو سے پتہ معلوم کر لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جائیں، 10,000 کمالے کے قدموں میں رکھیں اور زینت کو مانگ لیں، لیکن جلد بازی اچھی چیز نہیں تھی۔ بستی والوں کو شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ کسی کو درمیان میں تو لانا ہوگا، یا پھر براہ راست کمالے سے پوچھ گچھ تو کرے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہانی سنا دیں گے، کوئی بات بنا دیں گے۔ کچھ عقیدت مند آ گئے، بد دلی سے ان میں مصروف ہو گئے۔ شام ہو گئی، رات ہوئی، بدن اینٹھ رہا تھا، طبیعت بوجھل ہو گئی تھی۔ ایسا کام کبھی کیا نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، کوئی اٹل فیصلہ نہ کر پائے تو خود کو حالات کے سہارے چھوڑ دیا۔ بس کچھ بھی ہو، اب نکل چلنا ہے۔ لیکن یہ حلیہ دور دور کے لوگ پہچانتے ہیں، حلیہ بدلنا ضروری ہے۔ داڑھی اگر صاف ہو جائے تو شکل ہی بدل جائے گی، مگر داڑھی زینت کی بستی میں جا کر کسی سے بنوا لیں گے۔ یہ سوچا ہی نہ تھا کہ نائی آ گیا اور انہوں نے فیصلہ بدل دیا۔ میاں کریم، وہ ذرا اس طرح پہنچا دینا ضرورت ہے۔ ابھی لایا شاہ جی۔ کریم واپس دوڑ گیا۔ مغرب کے بعد شاہ جی کسی سے نہیں ملتے تھے، اس لیے جو ہی مغرب ہوئی تیار ہو گئے، برسوں کی رفیق داڑھی صاف کی اور چاند سی شکل نکل آئی۔ کاکلیں نائی ہی درست کر سکتا تھا، اس لیے بات کے لیے چھوڑ دیں، رقم سنبھالی اور باہر نکل آئے۔ برسوں کی زمین چھوڑ رہے تھے، دل میں لاکھوں امنگیں تھیں۔ باہر قدم رکھا ہی تھا کہ کوئی نظر آ گیا۔ جمالو تھا اور اس کے ساتھ سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی کوئی بےہوٹی۔ جمالو نے آنکھیں پھاڑ کے شاہ جی کو دیکھا اور بولا، وارے شاہ جی، یہ داڑھی، یہ کون ہے؟ شاہ جی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ آپ کی بہو سے نکاح ہو گیا ہمارا،
چل سلام کر شاہ جی کو۔ سرخ پوشاک کا گھونگھٹ سرکا، شاہ جی پر بجلی گر پڑی۔ وہ زینت تھی۔ سلام شاہ جی، میں جانتی ہوں شاہ جی کو جمالو، انہوں نے میرا علاج کیا تھا، بڑے اللہ والے ہیں۔ گھنٹیاں بج اٹھیں، شاہ جی کے ذہن میں بادل گرج رہے تھے۔ اجازت لینے آیا ہوں شاہ جی، اسی وقت شہر چلا جاؤں گا، پیتل پورا سے گاڑی مل جائے گی۔ مگر آپ نے داڑھی کیوں صاف کرتی شاہ جی؟ بڑی بھلی لگتی تھی آپ کی شکل پر۔ جوئیں پڑ گئی تھیں، شاہ جی نے جلبلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر منہ پھیر کر چل پڑے۔